हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको सही खबरें और प्रोपेगेंडे से बचते हुए आप तक तमाम इत्तलात इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें, खासतौर पर जो जहां से खबर है वहां से हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत करें, ताकि ये जो गुबार है खबर के चारों तरफ जो पैदा कर दिया जाता है वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया के जरिए, उस सबको पार करते हुए सही ग्राउंड रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। आज एक बार फिर हम बेरूत से अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं, जो वहाँ अरबी एक यूनिवर्सिटी वहाँ है, उसमें पढ़ाते हैं। उसके अलावा एक लंबे अरसे से दमिश्क में रहे हैं। उसके अलावा खुद बेरूत में एक लंबा अरसा हो गया रहते हुए, और ये वो जगह है जहां हिजबुल्लाह, अमल मूवमेंट, इन सब का काफी बड़ा असर है। और जिस बारीकी से, जिस तह तक पहुंचते हुए खबर के वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं हमारे लिए, खासतौर पर इजरायली मीडिया पर भी नजर रखते हैं। और इस वक्त इजराइल के अंदर हालात क्या हैं वो जानना बहुत जरूरी है। अभी हमने 2 दिन पहले आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है इजराइल में कितना नुकसान हुआ है। अली बाकर आबदी साहब से हम ये भी समझेंगे कि आज वो एक तरह से ईद का दिन मनाया जाता है लेबनान में, बेरूत में। वो क्या कुछ है। सन 2000 में पहली बार इजराइल किसी कब्जा की हुई जगह को छोड़ करके बाहर जाने पर मजबूर हुआ था, और वो नतीजा था हिजबुल्लाह की जद्दोजहद का। क्या कुछ हैं हालात ग्राउंड जीरो पर, और इजरायली मीडिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, ये सब हम समझेंगे। अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है, आज तो आप वहां एक जंग के दरमियान, चारों तरफ शहादतों की खबरों के दरमियान ईद मनाना खुद अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से कंट्राडिक्शन है। ऐसे माहौल में क्या कुछ है वहां, क्या देख रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब। काज़मी साहब, आज का दिन खुसूसी तौर पे लुबनानियों के लिए और आम तौर पे दुनिया भर के बाज़मीर लोगों के लिए, कि जिनका ज़मीर जिंदा है, कि जो जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं और मजलूम का साथ देते हैं, दुनिया भर में जहां जहां भी जिस मजहब से, जिस धर्म से ताल्लुक रखने वाले हों, उन लोगों के लिए आज का दिन ईद का दिन है। 25 मई सन 2000 ये वो दिन है कि जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसको माना जाता था, या ये कहें कि उसकी फौज, यानी इस्राइल, यानी कैंसर, इस कैंसर की जो फौज है, यानी इस्राइल की फौज को इस्राइल ये कहता था कि जैशुन ला युक़हर, अरबी में कहा जाता है, यानी ऐसी फौज के जिसको जेर नहीं किया जा सकता। अब लेकिन इस मुक़ावमा इस्लामिया ने लुबनान में, फिलिस्तीन में और दिशाबी और दीगर जितने भी हैं, इब्तिदाई मराहिल इधर से चलते फिलिस्तीन और लुबनान के हवाले से किस तरीके से जेर किया, और इस बड़ी ताकत के गुरूर को किस तरीके से चकनाचूर किया, और किस तरीके से मिट्टी में मिला डाला उसके गुरूर को। सन 2000, 25 तारीख, 5वां महीना, सन 2000, उस तरफ पलटते हैं काज़मी साहब, ताकि ये पता चल सके कि किस अंदाज में, किस तरीके से उन जानबाजों ने, उन जवानों ने, इस तहरीक मुकावमत ने इस बड़ी ताकत, न सिर्फ अमेरिका, अपना इस्राइल अकेला, अमेरिका पूरी पुष्टपनाही इस्राइल की कर रहा था, कर रहा है। इस्राइल के बनने तक तो अंग्रेजों ने साथ दिया, इसलिए कि उस वक्त ब्रिटेन का मरहला था, ब्रिटानिया का और इंग्लैंड का, और जब उसने वो बना चुके इसको, तो उसके बाद जब मरहला तब्दील हुआ अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका ने उस वक्त से लेके आज तक पूरी तरह से इस्राइल, इस नाजायज औलाद की हिफाजत कर रहा है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद निकलती हो तो उसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करना, या इसके अलावा जितनी भी अगर कहीं कोई कार्रवाई होती है
تو جو ہے کہ اسرائیل کی حمایت میں، جبکہ اسرائیل میں انسانیت کشی ہو رہی ہے، یعنی انسانیت کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو لے کے اور نہتے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو، سبوں کو۔ اس کے باوجود اسرائیل کس انداز میں فلسطینیوں کے لیے اور سوت لبنان کے لیے اور باقی علاقوں کے لیے کیسے وہ پیش آ رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ باقاعدہ طور پہ اس کی پشتپناہی کر رہا ہے۔ سن 2000 میں کاظمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں سن 2000 پہ آؤں، میں آپ کے اس میڈم کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ایک مختصر ہسٹری بتا دیں کہ کس طریقے سے اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا۔ سن 1978 میں اسرائیل کی فوج داخل ہوئی ساؤتھ لبنان پہ، ساؤتھ لبنان کے بعض علاقوں کو اس نے قبضہ کر لیا 1978 میں۔ پھر اس کے بعد اس قبضے کو آگے بڑھاتی گئی۔ سن 1982 میں بیروت تک پہنچ گئی اسرائیل کی فوج، اور بیروت پہنچ کر وہاں کی جو اسپیکر ہاؤس ہے وہاں تک پہنچ گئی، اس کے اپنے ٹینک لے کے، بختر بن گاڑیاں لے کے اسرائیل پہنچ گیا، اور وہاں پہ جھنڈا بھی لہرانے کی کوشش کر دیا، اور اسرائیل کا 1982 میں۔ اب 1982 میں جیسے داخلہ، اس وقت یہاں کا پریزیڈنٹ امین الجمیل لبنان کا، اس نے اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ مل کر، اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مل کر، اور اس وقت جو ہے کیا ہے، فوجی کارروائی کا سب سے بڑا جو ہیڈ تھا وہ اریل شارون تھا۔ اریل شارون نے وہ جو فوجی کمان کر رہا تھا، وہ داخل ہوا، اور ان دونوں کے درمیان اس امریکہ نے یہ معاہدہ کرایا کہ اب یہ معاہدے کے تحت اسرائیل باقی رہے گا، اور جب چاہے، جدھر چاہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے پکڑ کے لے کے جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی تاریخ کاظمی صاحب، یہ معاہدہ ہوا ہے 17/5/1983 میں۔ اس معاہدے کو باقاعدہ طور پہ عوامی جو نام دیا گیا ہے، ذلت و رسوائی کا معاہدہ، ذلت و رسوائی کا معاہدہ۔ اور جی، یہ چلا ہے جو 17/5/83 سے لے کر 5 مارچ 84 تک، تقریباً 10 مہینے تک۔ اس 10 مہینے کے دوران جو سلسلہ ہوا ہے لبنان میں کہ چاروں طرف سے تحریکائے مقاومت اٹھ گئی، اسلامی، قومی، دیگر، سب پورے کے پورے، جن میں بھی جو ہے کیا ہے، انسانیت اور ضمیر زندہ، جن کا زندہ تھا، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ پھر مجبور ہو کے جو ہے کیا ہے، اس معاہدے کو 5 مارچ 2084 کو رسمی طور پہ ختم کیا گیا، اس معاہدے کو، کس کے، اسرائیل اور لبنان کے درمیان۔ اس وقت امین جمیل پریزیڈنٹ آف لبنان تھے۔ اب یہاں سے یہ سلسلہ چلا، اور اسی دوران 2082 میں سلسلہ جیسے امریکہ، یہ اسرائیل اندر داخل ہوا ہے، تحریک مقاومت تو تھی ہی تھی، عمل کے نام سے تھی، اور اس کے علاوہ قومی عرب لوگوں کی جو ہے کیا، ان کی بھی تھی، بہت سارے کرسچن بھی تھے اس میں، سنی بھی تھے، دروز بھی تھے، بہت سارے شیعہ بھی تھے، بہت ساری پارٹیاں۔ لیکن دھیرے دھیرے 2082 میں جو ہے کیا ہے، حزب اللہ تشکیل پائی۔ پھر حزب اللہ جو ہے کہ حزب اللہ اسی عمل میں سے، حرکت عمل ہی کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ حزب اللہ کو تشکیل دی، اور یہ سلسلہ مقاومت کا شروع ہوا، اور اس کو جو ہے کیا ہے، باقاعدہ 84 میں اس معاہدے کو ختم کیا گیا۔ اب معاملہ آیا تھا کہ اسرائیل داخل کیوں ہوا؟ اسرائیل بیروت تک داخل اس لیے ہوا کاظمی صاحب کہ جب سب سے پہلے فلسطینیوں کو جلا وطن کر کے لبنان لایا گیا، تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا، مصر درمیان میں، سیریا، یہ سب درمیان میں تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فلسطینی، جس کے ساتھ جو یاسر عرفات مرحوم، وہ بھی پی ایل او کے تھے، وہ بھی یہاں پہ آ گئے لبنان، اور ان سے کہا گیا کہ ان کو پوری آزادی ہے وہاں سے اسرائیل پہ حملے کرنے کی، یہ طے پایا تھا۔ اب یہاں سے جب حملے شروع ہوئے ہیں فلسطینی مزاحمت کاروں کے، اور ان کے ساتھ لبنانی مزاحمت کاروں کے اسرائیل پہ، تو اب وہ دھیرے دھیرے کر کے قبضہ کرتا کرتا سعود کو کرتے ہوئے بیروت تک پہنچ گیا۔ پھر یہاں پہ جو ہے کہ پھر اس کو مجبور ہو کے یاسر عرفات کو یہاں سے نکل کے تونس جانا پڑا، اور پی ایل او کو جو ہے کیا، کچھ یہاں پہ رکھے گئے، کچھ کو لے کے ساتھ میں گئے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔
لیکن میں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کاظمی صاحب، تھوڑی سی مختصر جو ہسٹری اس کی، کہ جو اس وقت کے حالات تھے یعنی 82 اور 83 کے حالات، اب سیم بالکل جو ہے کہ 2026 میں وہ حالات ہو گئے ہیں. ابھی کا جو پریسیڈنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہے، فارن منسٹر ہے، بالکل وہی دور سمجھ لیجئے گویا کہ جو 82-83 کا تھا. تو جب 82-83 کی حالات میں جب کہ تحریکائے مقاومت ہے، رجسٹنس گروپ جو لبنان کے، ان کے پاس نہ کوئی اتنا اسلحہ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ جو تعلقات باہر تھے، نہ اسلحہ نہ کوئی یعنی جس کو کہیں کہ جنگی طور پہ تیاری تھی، ٹریننگ تھی، کچھ نہیں تھی. تو تب اسرائیل ان کو جو ہے کیا نہ ان کا کچھ بگاڑ سکا. اس کو مجبور ہو کے دھیرے کر کے جو ہے کیا پھر بیروت سے نکل کے جو ہے کیا ہے سعود کی طرف جانا پڑا اور وہاں تک پہنچ گیا، سور کے بعد دوسرے علاقے تک، تو وہاں تک اس کو یہاں سے جانا پڑا. تو اب 2026 ہے کاظمی صاحب، اور 2026 جہاں پہ اپنا رجسٹنس گروپ خصوصی طور پہ حزب اللہ نے اپنی اتنی ترقی کر لی ہے، چاہے اپنا انفارمیشن کے حوالے سے، چاہے اسلحے کے حوالے سے، تکنیکی حوالے سے. ہاں یہ جو ترقی ہوئی ہے نا، اس ترقی کے لیے بہت ساری قیمت چکانی پڑی ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو قربان کرنا پڑا ہے، اور صف اول کے لیڈروں کو قربان کرنا پڑا ہے، اور اپنے 2-3 جنرل سیکرٹریوں کو قربان کرنا پڑا ہے، تب جا کے یہ حاصل ہوا ہے. تو اب کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے یہ سوچ رہے ہیں، یہ پریسیڈنٹ سوچ رہے ہیں، یا جو مثلا جو ہے کیا یہ پرائم منسٹر دیگر سوچ رہے ہیں، یا امریکہ یہ سوچ رہا ہے، وہ بھی آج بھی وہی ہے جو اس وقت 83 میں تھا، 82 میں تھا، اسی طریقے سے آج بھی امریکہ جو ہے کیا ہے کہ زیر نگرانی یہ کام چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ یعنی اسرائیل کا لبنانی گورنمنٹ کے ساتھ اور لبنانی عوام کے ساتھ ایک معاہدہ ایسا ہو جائے کہ جس میں دشمنی نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے. یہ پوری کوشش ہو رہی ہے. جبکہ قانون میں یعنی 1984 میں جب وہ معاہدہ ختم کیا گیا، ذلت الرسوائی والا معاہدہ، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ قانون میں لکھ دیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی بات چیت ہوگی تو اس کو باقاعدہ سزا دی جائے گی. اسرائیلیوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اسرائیلیوں کو کوئی خبر پہنچانا، یہ سب پورے کا پورا. تو جب یہ حالت ہے تو اب یہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور 2-3 ملاقاتیں واشنگٹن میں ہو چکی ہیں. یہ کوشش ہو رہی ہے اس ابھی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ذریعے سے امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو نارملائز کر دے، جس طرح سے گلف کے بعض ممالک کے ذریعے سے جو ابراہم جو سلسلہ چلایا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اس کو نارملائز کر دیا. یعنی گویا آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اسرائیل کا وجود ہے، اب اسے ماننا پڑے گا، چاہے چاہتے ہوئے مانے یا نہ چاہتے ہوئے مانے. بھائی وہ ملک ہے اور سپر پاور ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی اسلحہ ہے، ماننا پڑے گا. یہ سلسلہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آیا یہ کوشش پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اب اس پہ آتے ہیں، کل جو تقریر ہوئی ہے. جی میں اسی پر آنے والا تھا. اسی درمیان مارکو روبیو دلی کی وزٹ پر تھے. میں سمجھتا ہوں ابھی جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے تو وہ اب تک جا چکے ہوں گے کچھ گھنٹوں کے بعد. مارکو روبیو نے کہا کہ حزب اللہ جو ہے واپس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. یعنی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امریکہ خود اپنے آپ کو خیرخواہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ لبنان کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں دیکھیے بہت ہی اہم تاریخی مومنٹ ہے جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، جب ہم اس بدلتے پورے دنیا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. اب جس طرح سے شیخ نعیم قاسم نے حزب اللہ کے سربراہ نے جو تقریر کی ہے، اس میں ایک حصہ سب سے اہم جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تنہا ایران نے امریکہ کو ہیوملیٹ کیا ہے. ہیوملیشن، شرمسار کر دیا، یہ تنہا ایران ہی تھا. اور حزب اللہ کے یعنی انہوں نے حزب اللہ کی ترقی اور بہت سی چیزیں بتائیں. کیا کچھ ہے؟ آپ چونکہ وہیں ہیں، آپ بیروت میں موجود رہے اور آپ وہ تقریر آپ نے پوری سنی ہے، کیا کیا خاص باتیں کہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تقریر سے میں انہوں نے جو ہے کیا ہے جو بیان کیا ہے، میں اس کے جو ہے کیا مین پوائنٹس کے اوپر آتا ہوں، اس لیے کہ پوری بیان کرنے کا نہیں ہے. مین پوائنٹس تو ان کے یہ تھے کہ بھائی ہم نے جب سے جنگ بندی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی جو سیز فائر ہوئی،
اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے کیا ہے گورنمنٹ نے آپ نے کیا کچھ کیا؟ آیا جن نکات پہ سیز فائر ہوئی ہے ان نکات پہ اسرائیل کو مجبور کیا گیا کہ وہ لبنان کی جگہ چھوڑے، لبنان کے اسیروں کو چھوڑے اور لبنان پہ جنگ کرنا بند کرے اور لبنان کی زمین کو چھوڑ کر نکل جائے؟ کیا؟ کچھ نہیں ہوا. نہ لبنان کی زمین چھٹی، نہ لبنان کے اسیر آئے واپس، نہ لبنان کے اوپر جنگ ختم ہوئی. سیز فائر کے بعد بھی، سیز فائر کے بعد ابھی تک تقریباً 10,000 سے زیادہ مرتبہ سیز فائر کی مخالفت جنگ بندی کی جا چکی ہے. ہم 15 مہینے تک خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور تھے یا ابھی بھی کمزور ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت کو یہ موقع دے کہ حکومت کہاں تک کچھ کر سکتی ہے. آیا تمہارے پاس ہے؟ تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو؟ جب تم نہیں کر سکتے ہو، نہ تم امریکہ کا مقابلہ کر سکتے، نہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے، امریکہ کے سامنے جو سر اٹھا کے نہیں بول سکتے، تو تم اعتراف کر لو صاف صاف کہ ہم تحریک مقاومت حزب اللہ سے اسلحہ نہیں چھین سکتے. اس کو کہتے ہیں کہ اعجاز، یعنی خود کو اپنے آپ کو ظاہر کر دو کہ بھئی ہم کمزور ہیں. ہم ایک تو کمزور ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم آپس میں داخلی جنگ نہیں چاہتے ہیں. یہ ہمارا داخل کا معاملہ ہے، اپنا اندر ہے، انٹرنل معاملہ ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں کیا کچھ کرنا ہے. تم صاف صاف کہہ دو اس سے، امریکہ سے، اسرائیل امریکہ سے کہہ دو نا. جب تو امریکہ تمہارے اوپر زور ڈال رہا ہے تم وہ بھی نہیں کہو گے. اور جیسے جیسے امریکہ تمہیں کہتا جائے گا بغیر کسی اس کے مقابلے میں کوئی چیز حاصل کی ہوئے اپنے آپ کو ذلیل و خوار بناتے چلے جا رہے ہو، بناتے چلے جا رہے ہو، بناتے چلے جا رہے ہو. یعنی کچھ تو تمہارے پاس طاقت کا ایک کوئی پاور تو ہو، ایک پتا تو ہو جس پہ تم کھیل سکو. ایک پتا تو تمہارے پاس طاقت کا ہونا چاہیے کہ یہ ہے ہمارے پاس، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ تک تم نے نہ کیا، بلکہ اس کے برخلاف تم نے پارلیمنٹ میں یہ کوشش کی کہ حزب اللہ ہی کو یا تحریک مقاومت ہی کو مجرم قرار دینے کی کوشش. اور یہاں کے ماشاءاللہ فارن منسٹر کا کیا کہنا، ان کو جو ہے کیا ہے امارات پہ جو حملے ہوئے ہیں اس پہ ہمدردی، اور یوکرین میں جو حملے ہو رہے ہیں اس پہ ہمدردی یوکرین عوام پہ آ گئی، اور جہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن اپنی پبلک نظر نہیں آ رہی ہے. روزانہ اسرائیل کے حملے ساؤتھ لبنان پہ، نارتھ لبنان پہ، اور روزانہ کئی لوگوں کی شہادتیں انہیں نظر نہیں آتی. نہ اس نے جو ہے کبھی مذمت کی اور نہ ہی اس کو جو ہے کیا یو این میں لے جانے کی بات کی. اور ابھی پچھلے ہفتے ہی جو ہے کیا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مذمت کرتے ہیں کہ یو اے ای پہ جو ہے کیا ہے حملہ کیا گیا ہے. ارے بھائی یو اے ای پہ حملہ کہاں ہوا ہے؟ حملہ تو ہوا ہے امریکن بیس پہ. وہ تمہیں زیادہ فکر ہے، اپنے عوام کی کوئی فکر نہیں، اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں. یہ تو حالات ہوتی جا رہی ہے. اب انہوں نے کہا نعیم قاسم صاحب نے، ہم نے آپ کو موقع دیا لیکن اس موقع پہ آپ نے اپنے آپ کو یہ ظاہر کر دیا کہ آپ میں وہ سکت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، آپ بول نہیں سکتے کہ جائے کہ کچھ آپ کر سکیں. پہلا. اب دوسرا مرحلہ ہے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم تحریک مقاومت کو، حزب اللہ کو دفاع کرنے تو دیں. دفاع کا حق تو ہے ہی ہے ہمیں، ہم نے تھوڑی وار کیا ہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں. دفاع کا حق تو ہمیں ہے، یہ تو کرنے دو. اس پہ بھی روک لگانا. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بات ہوگی اسلحے کی کب؟ جب سیز فائر کی جو شرطیں ہیں ان پہ پوری طرح سے اسرائیل جب عمل کر دے گا تب جا کے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے اسلحے کی. یہ انٹرنل معاملہ ہے، ہمارا اندر کا معاملہ ہے. ہم باہر والے سے بات نہیں کریں گے بھئی کہ کتنا اسلحہ کس کے پاس ہونا چاہیے، فوج کو کتنا مضبوط کیا جانا چاہیے، فوج کے پاس کیا کیا اسلحہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مقابل میں دشمن ہے، اور وہ بھی کون سا بڑا دشمن ہے، اور ایسا بڑا دشمن ہے کہ جو ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، اور امریکہ پوری طرح سے اس کی سپورٹ کر رہا ہے. تو ہماری فوج کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو باتیں ہم اندر بیٹھ کے کریں گے، انٹرنل باتیں ہیں. ہمیں جو ہے کہ باہر چل کے یا باہر کے لوگ یعنی امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ نہیں کریں گے ہم. یہ بات یہ ہے. اور پھر تیسرا بات یہ کی کہ اگر اس سے بھی بڑھ کر کوشش کی جا رہی ہے تو جو بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، لبنان کی سرزمین، ایک بالش زمین بھی، 1 انچ زمین بھی ہم لبنان کی دشمن کے پاس رہنے نہیں دیں گے. جو بھی ہمیں ہماری زمین کو آزاد کرانے میں
روڈے اکڑائے گا، ہمیں روکے گا، مقابلے میں آئے گا، تو ہم اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. صاف صاف کل کے بیان میں بڑے زبردست انداز میں کہہ دیا کہ کوئی بھی ہو، بالکل اسرائیل کی طرح سے ہم دیکھیں گے، اسرائیل کی طرح سے دشمن سمجھیں گے، اور اسرائیل کی سے جو ہم اسرائیل کو جو کے خلاف جو کاروائی کر رہے ہیں نا، وہی کاروائی اس کے خلاف بھی ہم کریں گے. اب اس کے بعد اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ واقعاً اسلحہ چھین لیا جائے گا، نہتہ کر دیا جائے گا، یاد رکھیں یہ جو بات امریکہ اور اسرائیل بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ فوج کے پاس رکھو، انہیں مطلب نہ تمہاری فوج سے ہے، نہ تمہارے ملک سے ہے، نہ تمہاری حکومت سے ہے. ہاں، تم لوگوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اگر تمہاری کوئی قیمت ہوتی، جس طریقے سے ٹرمپ نے یہاں تک کہ جارڈن کے عبداللہ سے بات کی پرسوں رات میں، مصر کے جو ایک پریزیڈنٹ سے بات کی، ارے بحرین کے اس امیر سے بات کی، کس کس سے بات نہیں کی، اور تمہیں کوئی پوچھا تک نہیں. اب یہاں سے پتا چلتا تمہاری قیمت کیا ہے وہاں اس کے نزدیک. اب اس کو تو سمجھ لو. اب تو جو ہے کہ ہوش کے جو کیا ناخن لو، سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی نہ کرو تم. اب اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ خالی ہو گیا، یعنی اگر تاریخ مقاومت کے پاس اسلحہ نہ رہا، تو پھر سیدھے جو ہے کہ بیروت تک پہنچنا ہے. اس کا خواب 2000 یا اپنا 1980 کا ہے، لیکن یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. جب اس زمانے میں، جس زمانے میں کچھ نہ تھا تو نہ ہو سکا، اب تو الحمدللہ تعالی بہت کچھ ہو چکا ہے. اور بہت کچھ بھی میں بیچ میں رک کر کے ایک منٹ اور ایک منٹ میں دوستوں، پھر اس کے بعد آگے چل کے آگے شیخ نعیم قاسم نے یہ کہا کہ ابھی جو ساؤتھ لبنان میں چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ اسرائیل کے زوال کی نشانی اور علامت ہے. صاف صاف. اب اگر یہ چیزیں اگر ہمارے ڈرون اس کی ویڈیو اور تصویریں اکٹھا نہ کرتے تو اسرائیل اعتراف بھی نہ کرتا، مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسا ہے کہ وہ پوری جو ڈرون جو ابابیل جا رہے ہیں، اور وہ پوری کی پوری جو ایک ہے رپورٹ وہاں سے دے رہے ہیں، ویڈیو پوری آ رہی ہے، اور ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو تب اسرائیل کو ماننا پڑ رہا ہے. اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہوگی، مقاومت کی بات ہوگی، یا مثلا رجسٹریشن گروپ کی بات، حزب اللہ کے اسلحے کی بات ہے، یہ مرحلہ بہت بات کا ہے. جب تک کہ جو سیز فائر کی شرطیں ہیں وہ پوری کی پوری طرح سے، جب تک اسرائیل عمل اس پہ جب پورا عمل پیرا نہیں ہوگا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ بات ذکر نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کا دن خصوصی طور پہ 25 مئی سن 2000 کو اسرائیل کو ذلیل و خوار ہو کر ساؤتھ لبنان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا. 26ویں عید ہے، سن 2000 میں ہوا، ابھی ہم 2026 میں چل رہے ہیں. تو آج کا دن گورنمنٹ آف لبنان کے ذریعے سے اسی وقت اس کو عید آزادی کی عید قرار دیا گیا تھا، اور رسمی طور پہ چھٹی کا دن ہے آج کا، یعنی گورنمنٹی لیول پہ آج چھٹی ہے، عید کا دن منایا جا رہا ہے. یہ پہلی چھٹی ہے آزادی. پھر اس کے بعد دوسری آزادی فوج عوام 2017 میں جو حاصل ہوئی ہے آزادی، وہ 28/8/2017. یہ وہ علاقہ تھا کاظمی صاحب کے جنوب ارسال کہا جاتا ہے، نارتھ لبنان کی طرف. یہاں پہ داعش IS کے لوگ تقریباً 2-3 سال تک قبضہ کیے ہوئے تھے، اور کتنے لبنانی فوجیوں کو شہید کر دیا، مار دیا، اور کتنوں کو 100 سے زیادہ اسیر بنا لیا. اور صرف فوج کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی اکیلے جائے. ہاں، اس وقت جو پریزیڈنٹ ہے مشیر عون، اور وہ جو اس وقت جو تھے پریزیڈنٹ، وہ بہت ہی یعنی جس کو کہیں کہ ملک کو چاہنے والے اور اپنے ملک سے محبت رکھنے والے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پرمیشن دیا اور کہا کہ مقاومے کے ساتھ مل کر فوج، پبلک اور تحریک مقاومت، یہ تینوں مل کے جنگ کریں گے. اس جنگ میں جو ہے کیا ہے، شکست ہوئی IS کو وہاں پہ. پھر لبنان بچ گیا، ورنہ اگر وہاں پہ جنگ نہ ہوتی تو پوری لبنان کی حالت جو سیریا کی ہوئی تھی اس وقت، اس سے بدتر حالات ہو جاتی. یہ دوسری آزادی.
اب اسی دوران اب جو ہے شیخ نے کہا کہ بہت جلدی ہم تیسری آزادی کی طرف قدم آگے بڑھا رہے ہیں. 2017 اب یہ 2026 کہ 2026 کے ختم ہونے سے پہلے ہم تیسری وہ آزادی کہ جس میں دشمن کا زوال سامنے ہوگا اور ہم دیکھیں گے اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ کس طریقے سے زائل ہو رہا ہے, کس طریقے سے یہ ختم ہو رہا ہے. اب یہاں پہ چاہیے حکومت کو چاہیے کہ حکومت باقاعدہ طور پہ یہ جو پہلے جو اس کا رویہ رہا ہمارے ساتھ پبلک کے ساتھ یعنی لبنانی عوام کے ساتھ اس کو چینج کرے. حکومت بنتی ہے اپنی عوام کی خدمت کے لیے, حکومت بنتی ہے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے, حکومت بنتی ہے اپنے ملک کی اپنی آزادی اور اس کی عزت کے لیے. حکومت اس لیے نہیں بنتی کہ اپنے ملک کو تباہ کیا جائے, اپنے ملک کی عوام کو قتل کیا جائے اور انہیں جو نہتا کیا جائے, اس لیے نہیں بنتی ہے. اور اگر یہی حالت رہی نا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آخر میں جو جملے رہے ان کے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہی حالت رہی تو پبلک سڑکوں پہ آ جائے گی اور حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا, حکومت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جس وقت جو ان کو دیا جائے گا تو حکومت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. ابھی حالات اس طرح کے چل رہے ہیں, جنگی حالات ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں اور یہ پبلک جو کیا کمزور ہے کہ تم جیسے چاہے کرتے چلے جاؤ اور جس طرح سے اندر کرتے چلے جاؤ. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے تقریباً یہ کہا کہ واحد, جیسے ابھی آپ نے بتایا, دنیا کا واحد اور پہلا ملک ہے ایران جس نے امریکہ کو ذلیل و خوار کیا. اور یہاں پہ مجھے امریکہ کا ایک بہت بڑا جرنلسٹ ہے روبرٹ کاجان کی جو ہے کیا ہے ایک بات یاد آئی, کاظمی صاحب میں بتا دوں اس کو. یہ جو ہے کیا ہے ڈیموکریٹس کے جو ہے کیا ہے بہت بڑے مفکر مانے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کر کے اپنی عزت کو پامال کر دیا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ کے بعد کیا ہوگا. یہ روبرٹ کاجان کہہ رہے ہیں کہ اب بات انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے کہ اب امریکہ کے بعد کیا ہوگا اور کون سی طاقت ابھر رہی ہے. اب یہ نہیں کہ ابھی امریکہ ختم نہیں ہوا, یعنی مطلب یہی ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب امریکہ کے بعد کیا ہے, اب کون سی طاقت, یعنی یہ جو طاقت تھی ون سپر پاور والی ختم ہو چکی ہے, اب نئی طاقت ابھرنے والی ہے. اور ہو سکتا ہے نئی طاقت آنے والی جو ہے نا وہ جو ہے کیا ہے امریکہ اور یورپ سے ہٹ کر ایشیا سے ہی ابھر جائے. یہ خود امریکہ کے جو ہے کیا ہے بڑے جرنلسٹ اور مفکر کی بات ہے. اسی کو جو ہے کیا شیخ صاحب نے بھی شیخ نعیم قاسم صاحب نے بتایا کہ وہ اکیلا ملک ہے. واقعی دیکھ لیں اس کی تاریخ میں 1948 سے لے کے کاظمی صاحب 47-48 سے لے کے اب تک ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 جنگیں ہوئی ہیں عربوں کی اور اسرائیل کی. 2 تو بڑی جنگیں ہوئی ہیں. ان دونوں جنگوں میں اسرائیل نے ہر عربی ملک کا کچھ نہ کچھ حصہ قبضہ کر لیا اور جو ہے کیا ہے یعنی کامیابی ہوا ہے سمجھ لیجئے گا. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں صرف اور صرف ہارا ہے, ذلیل و خوار ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل, تو ایران سے, ایران کی طاقت سے اور ایران کی قوت سے, ایران کے اس عقیدے سے, ایران کی قیادت اور ایران کی پبلک کے درمیان جو کانٹیکٹ ہے اس سے. اور سب سے بڑا مرحلہ تو یہ پہنچ کے آتا ہے پھر پہنچ کے بھئی یہ کہاں سے لیا انہوں نے. تو یہاں پہ مجھے چائنا کے ایک بہت بڑے فلاسفر کی بات یاد آئی کاظمی صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیوقوف ٹرمپ کو شیعہ عقیدے کا پتہ نہیں چلا, اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ اپنے جو پرسنل سیکریٹری ہیں ان کو کہے کہ بھائی تم پڑھ کے مجھے بتاؤ کیا ہے. اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو چائنیز فلاسفر کہتا ہے کہ یہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جس نے سن اپنا 61 ہجری سے ان کا پاسٹ ہے, ماضی کربلا سے جڑا ہوا ہے, اور ان کا فیوچر امام مہدی کا ظہور ہے. یعنی ایسی شخصیت کا آنا کہ جو پوری دنیا پہ عدل و انصاف بھر دے گا. تو کیا ایسی قوم سے پنگا لینا کوئی معمولی پنگا ہے؟ اور اس کو نہ پتا چلا کہ وہ قوم کے جو مرنا ان کے لیے جو ہے کیا ہے سعادت مندی ہے, شہادت ان کے لیے سعادت مندی ہے, جینا ذلت کے ساتھ ان کے لیے موت ہے. آبدی صاحب ہمارے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا. آپ نے بہت سے فیکٹس رکھے, سن 2000 کے واقعے کو بھی بتایا
2017 کے اور 2026 میں تیسری بڑی عید ملے گی، اس کے لیے شیخ نعیم قاسم نے کہا۔ اور ایران پہلا واحد ملک ہے جس نے امریکہ کو ذلیل و خوار کیا، اور آپ نے کئی تھنکرز چائنا کے اور امریکہ کے جو بڑے لوگ ہیں سوچنے سمجھ رکھنے والے، ان کی بات بھی آپ نے رکھی۔ وقت بہت کم رہ گیا، میں درشکوں کے سے صرف یہ سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، ابھی بات کرنے کا وقت نہیں رہا، لیکن ایک ملک جس میں ایک حکومت اور وہ حکومت کسی دوسرے ملکوں کے لیے بکی ہوئی ہو، اور وہاں کے لوگ کھڑے ہو کر کے ایک تحریک چلا رہے ہوں، اور وہ تحریک ملک کو بچا رہی ہو، کیا صورتحال ہوگی؟ حکومت کے کارندے، خفیہ محکمے کے لوگ عام لوگوں کو کتنا پریشان کرتے ہوں گے جو تحریک مقاومت حزب اللہ وغیرہ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی مضبوطی سے ٹکر لے رہے ہیں کہ اب پھر ایک بڑی کامیابی کی تیاری ہے۔ اچھا، اب وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے، عادی صاحب اسرائیل کے اندر کی کیا خبریں ہیں؟ میرے خیال سے وہ بات کر لی جائے، 5-7-8 منٹ رہ گئے ہمارے پاس صرف۔ تو اب آتے ہیں اسرائیل کے اندر کی بات ہے، اسرائیلی میڈیا۔ اب معاملہ اسرائیلی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی بات چل رہی ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن نے ایک اندر سے رپورٹ نکالی، اور اس رپورٹ کو یدیوت احرانوت نے باقاعدہ طور پہ چھاپا ہے۔ میں جو ہے کیا ہے آپ کے ذریعے سے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اندر کی حقیقت بزبان خود ان کے سنیے گا کہ خود اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اسرائیلی اپوزیشن نتنیاہو کے خلاف، اور نتنیاہو بلکہ جو حالت ہے وہ بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ اسرائیلی سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 20,000 اسرائیلیوں کا علاج چل رہا ہے جو بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے ہیں بیماری میں، نفسیاتی، اور اس کے بعد 2,200 اسرائیلی قتل ہوئے ہیں، اور شدید زخمی، معمولی زخمی والے نہیں ہے، جو شدید زخمی یعنی جن کا بچنا مشکل ہے، علاج تھوڑا بہت چل رہا ہے، اور مرنے والوں کی تعداد 2,200 اس نے بیان کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو فوجی خدمت کے لیے آ رہے ہیں نا، ملٹری کے جو افراد ہیں فوجی، وہ سال میں کتنے دن کہہ رہے ہیں کہ سال میں اگر ان میں جو آ رہے ہیں تو 165 دن اگر آ گئے تو سمجھ لیں کہ بہت کچھ انہوں نے جو ہے کیا ہے خدمت کر لی ہے، بہت کچھ جو ہے کہ سروس دے دی ہے اسرائیل کو۔ پھر آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ 38,000 میزائل اسرائیل پہ گرے ہیں، 38,000 میزائل داغے گئے اسرائیل پر، اور 1,45,000 اسرائیلیوں نے اپنے مکانات چھوڑے، اور 280 فوجیوں نے خودکشی کی ہے، 280 فوجیوں نے خودکشی کی ہوئی۔ 1 لاکھ فیکٹری اور بزنس کے بڑے بڑے جو بزنس سینٹر تھے وہ بند ہو گئے ہیں اسرائیل میں، اور 80,000 فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی قلت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ فیکٹریاں یا جو ہے کیا ہے آدھی چل رہی ہیں، یا 10% چل رہی ہیں، یا بالکل سے بند ہو چکی ہیں۔ 2 لاکھ اسرائیلیوں نے اسرائیل چھوڑ دیا، اور 70 فوجیوں نے خودکشی کر لی۔ یہ 280 خودکشی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو بچا لیا گیا، اور 70 جو اسرائیلیوں نے باقاعدہ طور پہ خودکشی کر لی ہے۔ اب دیکھیں، اس سے اندازہ خود اسرائیل کے اندر کی جو حالت جو بتائی جا رہی ہے، اب اس میں جو ہے کہ اکنامیکل کنڈیشن، پولیٹیکل کنڈیشن، ملٹری کے حوالے سے جو ہے کیا ہے اب جو ہے کیا اس کو کنڈیشن، سب کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اسرائیل کی حالت خراب ہے اتنی بالکل سے۔ اب کل جو ہے کیا یدیوت احرانوت اور واللہ نے لکھا کہ جیسے جیسے امریکہ اور ایران قریب ہوتے جا رہے ہیں معاہدے کے، ویسے ویسے اسرائیل میں بے چینی پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور بالخصوص نتنیاہو اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو پتا چلتا ہے کہیں سے کہ ہاں بھائی یہ بات پہ تقریباً اتفاق ہو گیا ہے، تو فوراً بے چین ہو کے فون کرتا ہے ٹرمپ کو، کچھ نہ کچھ باتیں کر کے، یا پھر جو ہے کیا اس کے واپس پلٹنے کی بات، یا کچھ نہ کچھ آگے کرنے کی بات کچھ ہے۔ ابھی یہ جو معاہدے پیش کیے گئے کل اور پرسوں کل سے جو بات چل رہی کاظمی صاحب، اس معاہدے پہ سب سے پہلی بات جو ایران نے رکھی وہ ہے ایکسس آف ریزسٹنس گروپ میں پہلا نام لبنان کا، تاکہ لبنان پہ جنگ بندی پوری طرح سے اور ابدی، یعنی پھر کبھی حملہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں بھائی کہ وہ ٹیمپروری طور پہ،
یہ بات ہی نہیں ہوگی. یہ ہونے کے بعد پھر دوسری باتوں پہ ہم بات کریں گے. پہلا یہ جو کیا انہوں نے اس کا رکھا لبنان کا. اب امریکہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے, نتنیاہو نے یہ کہا ہے ٹرمپ سے کہ تم لبنان کو الگ رکھو اس معاملے میں, اور یہ بات کرنا ایران سے کہ اسرائیل کو پوری آزادی ہے, جب چاہے وہ لبنان پہ حملہ کر دے. جب دیکھے گا وہ خطرہ محسوس کرے گا, کہے گا کہ بھائی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے کیا بارڈر پہ تھے, وہ حملہ کرنے آ رہے تھے تو ہم نے مار دیا ان کو. تو ایران نے کہا کہ بالکل سے یہ قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلا لبنان پہ جنگ بندی اور پوری طرح سے, پھر باقی جو ہے کیا ایران کے اوپر جنگ بندی, اور اس کے بعد جو پیسہ جو کچھ ہے جو ایران کا جو اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی واپسی, اور باقی تمام چیزیں. تو کل ایک بات اڑا دی گئی ایکسپریس پہ ایران امریکہ کی طرف سے کہ بھائی ایران نے کہہ دیا کہ اب جو ہے کیا ہے وہ ہرمز کھول دیا جائے گا. تو فوراً بیان آیا سپاہی پاسداران کا, کہا یہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہرمز کھول دیا جائے گا یہ خواب میں دیکھا ہے اس نے شاید, اور سو رہا تھا خواب سے اٹھ کے کہہ دیا بھائی کھل گیا ہرمز. یہ ابھی ہرمز کھلا والا نہیں ہے. یہ جب تک کہ پوری طرح سے ہماری شرطوں پہ امریکہ معاہدہ نہیں کرے گا اس وقت تک ہرمز نہیں کھلے گا. جب کھلے گا تو ہم نے سلطنت عمان سے بات کی ہوئی ہے, ہمارا اور سلطنت عمان کا حق ہے اس پہ, ہم لوگ چلائیں گے اس کو, اور ہم لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے کیا کچھ چل رہا ہے, کون سی کشتیاں جائیں گی, کیا ہوگا, اور کتنا ان کے اوپر ٹیکس لگے گا. یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی جو ہے کیا ہے اس طریقے کی کھاڑیاں ہیں وہاں پہ لیا جا رہا ہے. ہماری اپنی انسانیت تھی, ہم نے فری چھوڑ رکھا تھا بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی دنیا بھر کے لوگ فائدہ اٹھا لیں, انسانیت کو فائدہ پہنچے. لیکن جب دیکھا کہ انسانیت کو فائدے کے چکر میں ہمارا ہی ہو رہا ہے تو اب ہم تو نہیں چاہیں گے. اب تو ہم باقاعدہ طور پہ اس کا ٹیکس لیں گے, اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا یہاں سے شروع ہوگا. جی آپ نے بہت ہی پوری مکمل تصویر رکھ دی, اور یہ کہ بات چیت ہو رہی ہے, ایگریمنٹ کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے. اس وقت بھی بہت سی بدماشیاں اور سازشیں ہو رہی ہیں, غلط انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, اور اسرائیل کے اندر بے چینی ہے. اگر ایران اور امریکہ کے بیچ بات چیت ہو گئی, معاملات طے ہو گئے, اسرائیل کا کیا ہوگا؟ وہ شاید شعلے فلم میں تیرا کیا ہوگا کالیا, تقریباً وہ والی حالت نتنیاہو کی ہونے والی ہے. آنے والا وقت جیسا ہوگا ہم بتاتے رہیں گے, کوشش کریں گے آپ تک تمام خبریں پہنچاتے رہیں. اور گراؤنڈ زیرو سے جو انفارمیشن ہمیں بیروت سے دی ہے علی باقر آبدی صاحب نے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں.